खूबसूरत चैनल है काशान अहमद सीरत का यूट्यूब चैनल और बहुत ही खूबसूरत किताब के जिसका नाम है फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तुलू से गुरूब तक। और हम सब मिलकर इस किताब को पढ़ते पढ़ते इस वक्त पार्ट नंबर 38 पर आ गए हैं और सफ़ा नंबर 391 पर आज की इस ऑडियो में रीडिंग का आगाज़ करेंगे। मैं बताती चलूँ कि हम बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के खुतबे के हवाले से डिटेल्स पढ़ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं और उसकी शरह भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मलकूती खुतबे के पार्ट नंबर 2 को पढ़ते हुए हमने अब हम जिस टॉपिक पर आए हैं जो कि यहाँ पे बयान हो रहा है कि जब बीबी खुतबे में हर मोड़ पे क्या क्या हमें बता रही हैं, तो अब हमें ये यहाँ पर पढ़ना है कि हेडिंग है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और उनकी अहमियत। याद रहे कि बीबी ने अभी तक अपने खुतबे में बाग़ फ़िदक का जिक्र नहीं किया है, बल्कि वो इस्लाम के हवाले से हम तक बहुत कुछ मैसेजेस दे रही हैं। अब आइए देखते हैं कि इस हिस्से में क्या कुछ फरमाया है। अब इसके गुफ्तगू का जो खुतबे का हिस्सा है उसके पार्ट में कि वताअतना निज़ामन लिल मिल्लती, इसमें तर्जुमा लिखा है इन्वर्टेड कॉमा, अल्लाह ताला ने हमारी अताअत व फर्मा बरदारी को मिल्लत इस्लामिया के लिए एक निज़ाम मुकर्रर फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब लिखा है कि एक दूसरे नुस्खे में इताअतना का लफ्ज़ आया है। अगर कोई माशरा और तमद्दुन पुरअमन ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो ज़रूरी है कि ऐसा निज़ाम हो जिसकी असास अदल व इंसाफ पर हो। लफ्ज़ निज़ाम एक वसीउल मानी व वसीउल मफ़हूम लफ्ज़ है। एक निज़ाम मुख्तलिफ़ महकमों, वजारतों, इदारों और आइन पर मुश्तमिल होता है। फिर इस निज़ाम के नफाज व तनफीज़ की ज़रूरत होती है कि जिसकी अताअत व तामील ज़रूरी होती है। इस माशरे में निज़ाम हुकूमत शाइस्ता व आदिलाना हो तो हर तरफ सुकून व अमन का बोलबाला होता है। अगर निज़ाम फासिद और गैर आदिलाना हो तो बहर व बर तबाही व बर्बादी से दो चार हो जाते हैं। अगला पैराग्राफ है कि उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और इस्लाह के लिए एक निज़ाम का होना ज़रूरी है। इस वजह से अल्लाह ताला ने अपने साले और मुत्तकी बंदों की अताअत वाजिब करार दी है। अल्लाह ताला के साले तरीन और साहिब तक़वा बंदगान आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं और वो अल्लाह की तरफ से मिल्लत इस्लामिया के लिए एक निज़ाम है। अल्लाह ताला ने अपनी क़यादत व सियादत और हुकूमत के लिए आइम्मा असना अशर का तकर्रुर फरमाया और ये वो हस्तियाँ हैं जो इतरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके मुकाबिल कोई और है ही नहीं। हम पेज 392 पे आ गए हैं। लिखा है कि कोई और है ही नहीं जो अपनी कुदरत व ताकत से ज़माम इक़्तिदार हाथ में ले ले और अपने अहकाम नाफिज करे। मुसलमानों के निज़ाम के लिए अल्लाह ताला ने आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की अताअत इसलिए वाजिब करार दी है कि अल्लाह ने उन्हें हुकूमत व रहबरी की बेपनाह सलाहियतें अता कर रखी थीं। वो जानते थे कि उम्मत की तरक्की किस तरह मुमकिन है और उम्मत को किस तरह फसाद व हलाकत से बचाया जा सकता है। वो एक माशरे के तमाम मसाले और मफासिद बखूबी जानते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान मजीद का हम संग करार दिया था। आपने फरमाया था, अब ये हम हदीस पढ़ने जा रहे हैं, तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमा, कि मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरे अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम। ये दोनों आपस में कभी जुदा नहीं होंगे हत्ता कि मेरे पास हौज़े कौसर पर पहुँच जाएंगे। अगर तुमने इन दोनों को थामे रखा तो कभी गुमराह ना होंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और ये हवाला है मसनद अहमद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 41 से। अगला पैराग्राफ लिखा है कि जी हाँ ए कारी अजीज़, आपने गुज़िश्ता सफ़ात में पढ़ा है कि सैयद कौनैन ने कुरान मजीद की अज़मत पर गुफ्तगू फरमाई कि पैगम्बर अकरम ने जो भारी चीज़ें उम्मत में छोड़ी हैं उनमें से एक कुरान करीम है। कुरान की मंजिलत बयान करने के बाद इस्लामी अहकाम के फ़लसफ़े को बयान फरमाया है। बाद अज़ीं दूसरे सकल, अब जो सकल का वर्ड है ये इन्वर्टेड कॉमा में है, दूसरे सकल यानी ख़ानदान वही का तारुफ फरमाया कि वो इतरत अहले बैत हैं। अल्लाह ताला ने उनकी अताअत उम्मत पर वाजिब करार देते हुए फरमाया और जो फरमाया है वो सूरह निसा की आयत नंबर 59 का तर्जुमा है, इन्वर्टेड कॉमा, कि अल्लाह और उसके रसूल और साहिब अम्र की अताअत करो जो तुम में से है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसके आगे पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। लिखा है जी हाँ खुदा की कसम, अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद लोग ख़ानदान रिसालत के हाथों में उम्मत की ज़मामे इक़्तिदार रहने देते तो उनकी अताअत और फर्मा बरदारी अपना लेते तो ये ज़मीन जन्नत का नक्शा बनकर
رہی ہوتی، امن و سلامتی کا دورہ ہوتا، امراض و افلاس کا نام و نشان نہ ہوتا، تمام امصار و آثار کی فضاؤں میں سحاب رحمت کی بارانیاں ہوتیں، نہ خون ریزی ہوتی، نہ ڈاکے ڈالے جاتے، نہ فساد برپا ہوتے، نہ عزتیں لوٹی جاتی، نہ لوٹ کھسوٹ کی مار دھاڑ ہوتی، یہ فقر و افلاس کی تاریک نہ فقر و افلاس کے تاریک سائے ہوتے، نہ ستم ہوتے، نہ ستمکار ہوتے، نہ جفا ہوتی اور نہ جفاکار ہوتے، دنیا امن کا گہوارہ ہوتی، شب ظلمت کا نام و نشان نہ ہوتا، ہر طرف صبح سویرا ہوتا۔ اگلا پیراگراف ہے، ہم سیدہ عالم سلام اللہ علیہ کی نورانی گفتگو کی تفسیر میں اپنی بحث کو طولانی کر گئے۔ ہمیں اپنی کم علمی و کم مائگی کا اعتراف ہے کہ جو حق ادا کرنا تھا ادا نہیں کر سکے، کیونکہ اسلامی رہبری و امامت کی بحث بہت طولانی اور دقیق ہے، اس کے لیے موسوعہ کبریٰ کی ضرورت ہے، میم واو سین واو عین ہے، موسوعہ کبریٰ کی ضرورت ہے۔ ہم سامعین پڑھتے ہوئے پیج نمبر 393 پہ آ گئے۔ آگے لکھا ہے بی بی کے کلمے کا ترجمہ پارٹ چھوٹا سا، جو کہ انورٹڈ کاما کہ اللہ نے ہماری امامت و رہبری کو انتشار و پراگندگی سے بچنے کا وسیلہ ٹھہرایا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے امام کتاب کے وزن پر ہے، کتاب جو ورڈ لکھا ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے، لکھا ہے امام کتاب کے وزن پر ہے کہ جس کا معنی اور مفہوم پیشوا اور رہبر ہے۔ امام کی مزید امام کا ورڈ پھر انورٹڈ کاما میں یہاں پر ہے کہ امام کی مزید تشریح و توضیح کے لیے آپ امام جماعت، یہ امام جماعت کا ورڈ بھی انورٹڈ کاما میں ہے، آپ امام جماعت پر غور کریں کہ کس طرح لوگ نماز کے ارکان، قیام و رکوع و سجود وغیرہ میں اس کی اقتداء و اتباع کرتے ہیں۔ لوگ چند افعال میں امام علیہ السلام کی اقتداء کرتے ہیں تو اس وجہ سے اسے امام جماعت کہتے ہیں، کیونکہ اس نے نماز کی ادائیگی میں لوگوں کی رہبری کی ہے۔ لیکن امامت کبریٰ وہ خلافت عظمیٰ ہے، وہ سماوی منصب ہے، اس کی تعیین اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ عہدہ امامت عظمت و اہمیت کے اعتبار سے رسالت کے ہم سنگ ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اولیاء اللہ اس منزل رفیع اور عہدہ جلیلہ کو پانے کے لیے بارگاہ خداوندی میں کس طرح دعا مانگتے تھے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں کہ انہیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124، ترجمہ انورٹڈ کاما، میں آپ کو لوگوں کا پیشوا و امام بنانے والا ہوں۔ میں آپ کو پیشوا و امام بنانے والا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ نیچے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام اپنے کردار و گفتار اور دانش و بینش کے لحاظ سے امت کے لیے درخشاں نمونہ عمل ہوتا ہے۔ وہ معاشرے کے امور کی مدیریت و مسئولیت کو اپنے ہاتھ میں لے کر ہر زاویہ نظر، ہر پہلو سے اس کی اصلاح اور ترقی کے لیے جان توڑ جانکاری کرتا ہے۔ وہ اپنے اختیار و اقتدار سے جنایت کارواں کی تادیب کرتا ہے، مطیع و منقاد لوگوں کی تولیت و سرپرستی کرتا ہے، تے و لام یہ تے ہے، و سرپرستی کرتا ہے، جرائم پیشہ افراد کو قانون کے مطابق سزا دیتا ہے، جو لوگ ملک و ملت کے خلاف جنگ یا ریشہ دوانیاں کرتے ہیں ان سے برسر پیکار رہتا ہے۔ یہاں امامت سے مراد نبوت نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ امامت کا عہدہ نبوت کے عہدے سے عظیم تر ہے۔ حضرت امام علیہ السلام کی عظمت اور ان کی مجاہدانہ و مبارزانہ زندگی کے پیش نظر ان کی منزلت و عظمت کو بڑھانے کے لیے انہیں یہ عظیم عہدہ عطا فرمایا گیا تھا۔ آگے لکھا ہے، اے قاری عزیز، جب آپ انی جاعلک میں غور و خوض فرمائیں گے تو آپ مقام امامت کی عظمت کو پا لیں گے، اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ امام کا تقرر و تعین خود خدا کرتا ہے۔ لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کسی فرد کو امام منتخب کر لیں، کیونکہ یہ خدائی منصب ہے اور وہ خود ہی اس منصب پر اس فرد کو نصب کرتا ہے جس میں اس منصب کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ پیج 394 پہ ہم آ گئے۔ اس منصب کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، انفرادی خواہشات اور شخصی آراء سے امام کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ آگے لکھا ہے کہ جب آپ بقیہ
آیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ پر مزید انکشافات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 124 ترجمہ انورٹڈ کوما، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مژدہ سنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ شادمان ہوئے اور عرض کیا کہ میری اولاد کو بھی اس عظیم مقام پر فائز فرما، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہے خداوند تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا لا ینالو احدی الظالمین، اور اس کے نیچے لکھا ہے لفظ مجاہد کو انورٹڈ کاما میں لکھ کے بتایا ہوا ہے کہ مجاہد نے روایت کی ہے کہ اس عہد سے مراد امامت ہے۔ امامت کا ورڈ بھی یہاں پر انورٹڈ کاما میں ہے۔ پھر آگے نیچے لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ظالم اور ستم کار اس عہدے کی اہلیت نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن مجید نے غیر معصوم کی امامت و رہبری کو قبول ہی نہیں کیا، اور یہی بات ائمہ کی عصمت کی دلیل ہے کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اگر آپ ان آیات بینات میں نظر فرمائیں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ آسمانی مناصب اور الہی وظائف اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں، وہی اپنے اولیاؤں کو ان مناصب پر مقرر و معین فرماتا ہے۔ ہم ان آیات کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان سے تدبر و تعقل فرمائیے۔ سامعین یہاں پہ 7 آیات ہیں، 7۔ اب ان کو میں ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں۔ پہلی ہے سورہ صاد آیت نمبر 26 ترجمہ اے داؤد ہم نے آپ کو روئے زمین کا خلیفہ مقرر کر دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ دوسری ہے سورہ حدید آیت نمبر 26 ترجمہ انورٹڈ کاما اور ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی ذریت میں قرار دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ تیسری ہے سورہ فرقان آیت نمبر 35 ترجمہ انورٹڈ کاما اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ چوتھی ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 73 ترجمہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ ہم نے انہیں امام بنایا کہ وہ ہمارے امر کی طرف لوگوں کی ہدایت فرمائیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پانچویں ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 124 ترجمہ انورٹڈ کاما اور میں نے آپ کو لوگوں کا امام قرار دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ چھٹی ہے سورہ فرقان آیت نمبر 75 ترجمہ انورٹڈ کاما اور ہم نے متقین کے لیے امام مقرر کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ ساتویں اور آخری ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 انورٹڈ کاما اور میرے برادر ہارون کو جو میرے خاندان سے ہیں انہیں میرا وزیر بنا دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آگے ہیں ان آیات کو پڑھتے ہوئے پیج 395 پر۔ اب اس میں آگے لکھا ہے کہ ان آیات کے علاوہ اور بہت سی آیات ہیں جن میں جعلنا جعلناہم کے الفاظ اس بحث کو مزید روشن کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ جی ہاں خاتون جنت نے اپنی گفتگو میں اس جملہ یعنی امامتنا امانن من الفرقت سے ائمہ اثنا عشر کی امامت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس وقت امت کی امامت و حکومت کے اہل ان کے عظیم شوہر ہیں اور وہ ابو الائمہ ہیں اور باقی 11 امام ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اب آگے بی بی کے خطبے کا پھر جملہ آ گیا کہ انورٹڈ کاما کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو اسلام کی عزت و سربلندی کے لیے واجب قرار دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عزت و غلبہ طاقت و قوت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، طاقت کا مظاہرہ مسلح لشکر سے ہوتا ہے اور مسلح لشکر اپنی شجاعت و شہامت سے اپنی ہیبت پیدا کرتا ہے۔ سب سے بہترین قوت اور شجاعت کا مظاہرہ وہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہے کہ حق و عدالت کا قیام ہو اور ظلم و استبداد کا خاتمہ ہو، کیونکہ فداکاری و جانکاری اور ملک و ملت اسلامیہ سے اور مبدائے ہستی سے دلبستگی کا ظہور و مظاہرہ میدان کارزار میں ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں ہی فتح و نصرت سے حیثیت بنتی ہے اور دشمن پر رعب و دبدبہ قائم ہوتا ہے اور وہ قوت اسلام سے ہراساں و خوفزدہ رہتا ہے۔ ایک منہ زور اور زور مدار کو طاقت و قوت ہی سے سرنگوں کیا جا سکتا ہے، صرف خالی انسانیت اور دولت سے نہیں بلکہ طاقت سے ہی جھکایا جا سکتا ہے۔ اسی صورت میں ایک امت کا غلبہ رہتا ہے۔ اب اگلا حصہ ہے بی بی کے گفتگو کا، انورٹڈ کاما صبر و شکیبائی کو پیروزی اور سرفرازی کا آلہ بنایا۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے میں نے غلط پڑھا ہو لفظ، میں ہجے کر دیتی ہوں کہ صبر و شکیبائی کو پہ یہ رے واؤ زے چھوٹی ہے
و سرفرازی کا آلہ بنایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں لکھا ہے صبر و شکیبائی کا مظاہرہ ان امور میں ہوتا ہے جو ناقابل برداشت اور ناپسندیدہ ہوتے ہیں، جیسے فقر و افلاس، مرض و قرض، قید و بند کے مصائب۔ اس طرح کے دوسرے مشکلات و مصائب ان میں مبتلا انسان یہ سمجھے کہ خدا کی مرضی ان میں ہے، اور اس حال میں صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ بارگاہ خداوندی میں تسلیم و رضا ایک عظیم منزلت رکھتی ہے۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 396 پر، لکھا ہے ایسا صابر و شاکر انسان بارگاہ خداوندی میں اجر جزیل یا جیم زے یہ لام کا استحقاق رکھتا ہے۔ صبر کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے اوامر کو تسلیم کرتا ہے اور عصیان و معاصیت سے بچتا ہے۔ بی بی کے خطبے کا اگلا حصہ، ترجمہ انورٹڈ کاما سٹارٹ، امر بالمعروف کے نظام میں عوام کے مسالے رکھ دیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مکلف پر میم کاف لام فے لکھا، ہر مکلف یا مکلف، میرے خیال مکلف ہوگا، پر اس کی طاقت و قدرت کے مطابق لازم قرار دیا ہے کہ وہ جس معاشرے اور ماحول میں رہ رہا ہے نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ امر بالمعروف ایک قسم کا جہاد ہے۔ اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کا ہر فرد دین و آئین اور جامعے کے آگے جواب دہ ہے۔ وہ شرعی طور پر مساول، میم سین اور واو پہ حمزہ ہے اور لام ہے، وہ شرعی طور پر مسئول ہے کہ وہ امر بالمعروف کے نظام پر عمل پیرا ہو کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمان کا ترجمہ انورٹڈ کاما، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور تم میں سے ایک اپنی رعایا کی طرف سے مسئول ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے اس لیے کہ اسلام ایک مکمل برنامہ رکھتا ہے، وہ گوشہ نشینی اور معاشرے سے الگ تھلگ فردی زندگی کو پسند نہیں کرتا، وہ تمام مسلمانوں کو ایک خانوادہ اور تمام جہان کو ایک گھر کی حیثیت ہی سے دیکھتا ہے۔ تمام مسلمان امت واحدہ ہیں، دین اور عقیدہ انہیں ایک بندھن میں باندھے ہوئے ہے۔ سامعین، یہاں پر اب آگے مجھے ایک ہیڈنگ نظر آ رہی ہے جس میں لکھا ہے حقوق و حرمت والدین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بی بی خطبہ یہاں پر پہنچا تو حرمت والدین اور ان کے حقوق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کرامت بشریہ کی محافظہ نے اپنے اس جملے میں بشر کے حقوق و کرامت کے سمندر کو کوزے میں بند کر کے فرمایا۔ ترجمہ انورٹڈ کاما والدین سے حسن سلوک عذاب سے تحفظ کی ضمانت ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے ایک دوسرے نسخے میں یہ الفاظ ہیں، انورٹڈ کاما والدین سے حسن سلوک اور اولاد کو اللہ کے غضب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور دوبارہ پڑھتی ہوں، والدین سے حسن سلوک اولاد کو اللہ کے غضب سے محفوظ رکھتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اگر ہم ان آیات کو دقت کے ساتھ پڑھیں کہ جن میں والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے تو اس جنبہ انسانی و اخلاقی کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ جس کی طرف بطول عذرا سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آیا ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 397 پہ، یہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آیا ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8، ترجمہ انورٹڈ کاما ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین سے نیکی کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اچھا، اس کے بعد بی بی کے کلام کا حصہ آ گیا کہ جس میں لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، سوالیہ نشان، تو آپ انہیں جواب دیں کہ تم اپنی نیک کمائی سے جو کچھ خرچ کرو وہ تمہارے والدین کا حق ہے۔ نہیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیوی کیا کرنی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن اس میں کیونکہ حوالہ نہیں ہے اس لیے میں حوالہ نہیں دے سکی۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، سوالیہ نشان، تو آپ انہیں جواب دیں کہ تم اپنی نیک کمائی سے جو کچھ خرچ کرو وہ تمہارے والدین کا حق ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد جو صورت ہے اس کا حوالہ لکھا ہوا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 36، ترجمہ انورٹڈ کاما اور اللہ کی عبادت کیجیے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیے اور والدین سے اچھا سلوک کیجیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہیں بس آئیے جو چیزیں خدا نے آپ پر حرام کی ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، یہ کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بنائیے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کیجیے۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 151۔
کا جو تھا پڑھ دیا ترجمہ۔ اگلی ہے سورہ اسراء آیت نمبر 23 اور 24 ترجمہ انورٹڈ کاما۔ تمہارے پروردگار نے تو حکم ہی دیا ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے نیکی کرنا، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچیں اور کسی بات پر خفا ہوں تو خبردار ان کے جواب میں اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور جو کچھ کہنا سننا ہو تو بہت ادب کے ساتھ کہا کرو، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے، جس طرح ان دونوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی، اس طرح ان پر رحم فرما۔ اگلی ہے سورہ لقمان کی دو آیات ہیں، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15۔ آئیے اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور ہم آگئے ہیں پیج 398 پر۔ ترجمہ انورٹڈ کاما۔ اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر پیٹ میں رکھا، اس کے علاوہ 2 برس میں جا کر اس کی دودھ بڑھائی کی، اپنے اس کے والدین کے بارے میں تاکید کی کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، اور آخر سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر تیرے والدین تجھ سے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرا شریک ایسی چیز کو قرار دے جس کا تجھے کچھ علم بھی ہے نہیں، تو اس میں ان کی اطاعت نہ کر اور دنیاوی کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اچھا، اب اگلی آیت ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 اور 16، 2 آیات ہیں، ترجمہ انورٹڈ کاما۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا، کیونکہ اس کی ماں نے رنج ہی کی حالت میں اسے پیٹ میں رکھا اور رنج ہی سے اسے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کی دودھ بڑھائی 30 مہینے ہوئی، یہاں تک کہ جب اپنی پوری جوانی کو پہنچتا اور 40 برس کے سن کو پہنچتا ہے تو خدا سے عرض کرتا ہے، پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ تو نے جو احسانات مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں، میں ان احسانوں کا شکریہ ادا کروں، اور یہ بھی توفیق دے کہ میں ایسے نیک کام کروں جسے تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح و تقوی پیدا فرما۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے نیک عمل ہم قبول فرمائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے کہ ان مذکورہ آیات کی تلاوت سے دختر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ والدین سے حسن سلوک اور نیکی کائنات کے رب کے غیظ و غضب سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ بحث مزید تشریح و توضیح کی محتاج ہے، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اب ہم پیج 399 پہ آ گئے ہیں سامنے، اور یہاں پہ بیوی کے خطبے کا اگلا جملہ لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما ترجمہ صلہ رحمی کو عدد و افزائش کا وسیلہ قرار دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک اور نسخے کے الفاظ یہ ہیں کہ صلۃ الارحام من ساعۃ للعمر ومن ماۃ للعدد۔ لکھا ہے یہ حقیقت و واقعیت ہے کہ اعمال انسانی فطری و طبعی آثار رکھتے ہیں، انسان جیسا عمل کرتا ہے ویسی ہی جزا پاتا ہے۔ ایسا شخص جو صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں اور قریبیوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، ان سے پیار و محبت کرتا ہے، جان و مال سے ان کی نصرت و معاونت کرتا ہے، تو اس عمل سے اس کی عمر طولانی ہو جاتی ہے، اس کی نسل کو دوام مل جاتا ہے اور اس کا خاندان پھلتا پھولتا ہے، اس کی ثروت و دولت میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے انسان کی زندگی اور اس کے مال و متاع پر سحاب رحمت ہمیشہ برستا رہتا ہے۔ صلہ رحمی کے بارے میں کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔ صلہ رحمی کی برکت سے فقر و افلاس کا خاتمہ ہوتا ہے، مال و متاع میں خیر کثیر پیدا ہوتی ہے، زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ آئی ہوئی موت مؤخر ہو جاتی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، اس طرح قطع رحمی سے عمر میں کمی پیدا ہوتی ہے تو تونگری فقر و افلاس کے ہاتھوں نابود ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے تجربات و مشاہدات میں کہ جن لوگوں نے صلہ رحمی کی تو اس عمل کی برکت سے ان پر خیرات و برکات کے دروازے کھول دیے گئے اور ان کی اولاد کو بھی زمانے میں ایک مقام ملا اور وہ ہمیشہ امراض و افلاس سے بچے رہے، اور جن لوگوں نے بخل سے کام لیا، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہ رکھا
اور ان سے دور رہے اور کبھی ان کے کام نہ آئے تو بہت جلد فقر و افلاس کا شکار ہوئے۔ بے وقت موت نے انہیں مرگھٹ میں اتار دیا۔ ان کی نسلیں اور خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر مٹ کر رہ گئے، ان کا نام لینے والا بھی باقی نہ رہا۔ صلہ رحمی میں جان و مال اور اولاد کی بقا کی ضمانت ہے۔ قطع رحمی فنا کے ہاتھوں جلد نابودیت کے سمندر میں ڈوب جانے کا پروگرام ہے۔ پھر اب سامعین، اب آگے پھر بی بی کے کلام کا حصہ ہے، انورٹڈ کاما، ترجمہ: قصاص کو خون کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دنیا کے قوانین میں انسانی جان کی حفاظت کی ضمانت و امانت دینے والا ایسا قانون نہیں ہے کہ جس طرح قانون قصاص ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 179، ترجمہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ: اے صاحبان عقل و خرد، قصاص میں زندگی ہے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 400 پر۔ یہاں لکھا ہے کہ یہ نہایت ہی تعجب انگیز بات ہے کہ ایک قاتل کی زندگی کا خاتمہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کی ضمانت بن جاتا ہے۔ جب ایک آدمی از راہ ظلم و ستم کسی آدمی کے قتل کا عزم کرتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس نے قتل کر دیا تو وہ بھی ملکی قانون کے تحت قتل کر دیا جائے گا، تو وہ اقدام قتل سے رک جاتا ہے۔ لیکن ایسے آدمی کو اگر معلوم ہو جائے کہ قتل کرنے کے بعد وہ جیل چلا جائے گا اور اسے جیل میں عقل و شرب، الف کاف لام، عقل و شرب یعنی کھانا اور پینا، اور راحت و چین کے تمام سامان میسر ہوں گے، اسے معافی و عفو کی تخفیف قید کی بھی امید ہو، اور اس کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ وہ رشوت و سفارش سے ایک دن زندان سے باہر بھی آ جائے گا، ایسا شخص ایک بے گناہ کی جان لے لیتا ہے اور اس کا خون گرا دیتا ہے۔ اس وقت عالم اسلام میں کفار کے وضع کردہ آئین نافذ ہیں جو اس وقت عالم اسلام میں کفار کے وضع کردہ آئین نافذ ہیں جو مجرم کی پشت پناہی کرتے ہیں، مجرم اور قاتل کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور وہ قصاص کی نفی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قصاص سے مقتول زندہ نہیں ہو سکتا، اس تکرار قتل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایسے زندان بنا رکھے ہیں جس میں قاتل کو مشقت میں ڈالا جاتا ہے، اسی مشقت کو اس کی سزا سمجھا جاتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا بھر کی جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں قاتل پڑے ہوئے اور ادھر آئے ہر دن ہزاروں قتل ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خالق انسان نے جو قانون دیا ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ اب اگلا پیراگراف ہے کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحبان دانش و بینش سے ان الفاظ میں خطاب فرمایا، اور جب خطاب ہے یا اولی الباب، اور اس کے بعد کا جملہ لعلکم تتقون۔ خالق ارض و سما کا صاحبان عقل سے خطاب ہے، کیونکہ وہ عقل کی قوت سے، فکر و فہم کی دولت سے آراستہ اور پیراستہ ہوتے ہیں۔ جب وہ قانون قصاص پر غور و خوض کریں گے تو ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ قانون قصاص قتل کو روکنے کا احسن و اقوی و افضل قانون ہے۔ نہایت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قانون الہی کو مہجور و متروک کر دیا گیا ہے۔ قانون غرب و فرہنگ کو قانون خداوندی پر ترجیح دے دی گئی ہے اور اسے الہی قانون پر برتری دے دی گئی ہے، شاید اس سے مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یہاں پر سوالیہ نشان آ گیا۔ پھر لکھا ہے کہ آج کا مسلمان کس صورت میں اپنے لیے سیادت، عزت اور استقلال کی امید رکھ سکتا ہے جبکہ وہ یہود و ہنود و نصارہ کی تقلید کو اپنائے ہوئے ہو۔ انہوں نے اپنے شعار و آثار پر بھی اغیار کے شعار کو غلبہ دے رکھا ہے۔ اسلام کی تاریخ کا تعلق تاریخ ہجرت سے ہے، مسلمانوں نے اسے نسیان کی تاریکی کے حوالے کر رکھا ہے۔ تاریخ میلاد عالم اسلام کے میلاد عالم اسلام کے ہر ملک اور ہر شعبے پر چھائی ہوئی ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ یہ موضوع ایک طولانی موضوع ہے، ان مختصر صفحات میں گنجائش نہیں ہے کہ سیر حاصل بحث کی جائے، اس سوز و ساز کے مزید ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 401 پہ۔ کیا کسی دن اسلامی ممالک کے قوانین الہی قوانین کے قالب میں ڈھلیں گے؟ سوالیہ نشان۔ میرا گمان تو یہی ہے کہ یہ بہت مشکل ہے۔ اچھا، آگے لکھا ہے بی بی کے کلام کا حصہ ہے انورٹڈ کاما کہ ایفائے نظر کو مغفرت کا وسیلہ بنایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے ایک اور نسخے میں بالنظور
کا لفظ نقل ہے نظر، نظر کا ورڈ پہ انورٹڈ کاما میں آ گیا. نظر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے. نون زے زال، دال ڈال نون ریڑھ، ہاں نون زال ہے، یہ نظر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے. ایفائے نظر ضروری اور لازمی امر ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ فتح آیت نمبر 10، ترجمہ انورٹڈ کاما. اور جس نے اس بات جس کا میں دوبارہ اور جس نے اس بات جس کا اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کیا تو اسے عنقریب ہی اجر عظیم عطا فرمائے گا. انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرتا ہے تو اپنے لیے مغفرت کا سامان مہیا کرتا ہے. پھر آگے لکھا ہے بی بی کلام میں انورٹڈ کاما ترجمہ کہ ناپ تول کو فریب دہی کا توڑ بنا دیا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. لکھا ملکوتی خطبے نے اپنے اس جملے میں عالم انسانیت کے اقتصادی و اجتماعی اور سیاسی حقوق بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اسلامی اقتصادی نظام میں بائع مشتری بے الف حمزہ عین بائع مشتری دونوں پر واجب قرار دیا ہے کہ وہ ناپ تول اور خرید و فروخت میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور ناپ تول میں کسی کا حق پامال نہ ہو. لوگوں کے ساتھ عدالت و انسیت کی اساس پر سلوک کریں. ظلم و ستم اور خیانت سے بچیں. ناپ تول کے پیمانوں کو صحیح رکھیں اور ہر قسم کی ہیرا پھیری اور دھوکہ دہی سے دور رہے. ناپ تول میں کمی سراسر دھوکہ ہے اور فریب ہے. اس کے بعد لکھا ہے اچھا اب میرے خیال ہے کہ ہماری 30 منٹس کی ریکارڈنگ ہو گئی ہے اور ابھی کیونکہ خطبہ جاری ہے اور ہم نے بہت کچھ پڑھنا ہے، ہم یہاں پہ اپنی اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے یہ پڑھا کہ ہر قسم کی ہیرا پھیری اور دھوکہ دہی سے دور رہیں. ناپ تول میں کمی سراسر دھوکہ ہے اور فریب ہے. اب یہاں سے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اس سے آگے چلتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.